अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं तरन्नुम हामिद और शफीकुर रहमान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती अहदाफ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का हिस्सा बने। बरी फौज के सरबराह ने कन्वेंशन में अपने खिताब में कहा कि अवाम, मुसल्लह अफवाज और हुकूमत के दरमियान मजबूत रिश्ता मुल्क की तरक्की और सलामती का ज़ामिन है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पीटीआई के बानी की जानिब से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा पाक फौज के मामलात में मुदाखलत की कोशिश है। पाकिस्तान और जर्मनी ने माहौलियात के लिए साजगार मंसूबों और छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को तरक्की देने पर इत्तफाक किया है। चीनी के मुशावरती बोर्ड ने 1 लाख मीट्रिक टन इजाफी चीनी बरामद करने की सिफारिश की है। पंजाब की वज़ीर आला ने आज लाहौर में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का आगाज एक मॉडल हाउस का इफ्तिताह करके किया। बलूचिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वज़ीर आला को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ें दबाने के लिए 300 इजाफी मुआविन फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान महसूर गजा में इसराइली हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ज़िला चित्राल की वादी कैलाश में आज 3 रोज़ा उछाल मेला शुरू हो गया। आज रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में खेल के अख्तिताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने आज से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का नया इंतबाह जारी किया है। खबरों का खुलासा आपने सुना और अब तफसील के लिए पहले तरन्नुम हामिद। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्याती अहदाफ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम मुताल्लिका फ़रीक़ों के ताउन से अवामी बहबूद के एजेंडे पर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1973 का आईन सियासी और समाजी इत्तेहाद और यकजहती का ज़ामिन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के मसले का सामना किया और इस नासूर की वजह से हमने 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं और 70,000 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, वक्त का तकाजा है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की मंजिलें मुफ़ाहिमत से तय करें। वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खुद को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने और फ़नी महारत के हुसूल के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का हिस्सा बने। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, चाहे वो देहातों में ज़राअत पर मबनी हो, चाहे वो शहरों में, मैंने उनको पाबंद किया है कि आपने कम से कम जितने भी आप कर्जे देंगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको आपने चलाना है, कम से कम 40% लोन वो SMEs को मिलेंगे इंशाअल्लाह, ताकि आप कारोबार कर सकें, लोगों को आप रोजगार दे सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल कर रही है ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी सलाहियतें बरूए कार लाई जा सकें। ये जो नौजवान नस्ल इस हॉल में मौजूद है और पूरे पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में, आपने इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है और उसके लिए मैं आपको आज यहाँ पर बड़ा खौफ तदीद कहना चाहता हूँ कि हमारे बिजली का जो चैलेंज है, हमारे जो महसूलात का जो चैलेंज है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स का जो चैलेंज है, उसके हवाले से जो रकूम पाकिस्तान के
جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں موجود ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے معیشت کو ہم نے درست کرنا اور ٹھیک کرنا ہے، وہاں پر اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کروں تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی عوام، حکومت اور مسلح افواج کے درمیان مضبوط رشتہ اس کی سلامتی اور ترقی کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں کی چمک ہمارے اس یقین کو مستحکم کرتی ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بری فوج کے سربراہ عاصم منیر نے کہا کہ مسلمان کی حیثیت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ Never ever lose hope۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو as مسلمان you are forbidden to lose hope۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں تو لکھا ہوا ہے الف لام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے دور رکھے۔ جنرل سید عاصم منیر نے زور دیا کہ نوجوان پاکستان کا انتہائی قیمتی اثاثہ ہیں اور ہم انہیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ایک آزاد وطن کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک آزاد ملک کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ بعد میں آرمی چیف نے نوجوانوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ انہوں نے پختہ یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی عطا کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ملک بھر میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اسمگلنگ میں ملوث عناصر کو ملکی معیشت کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے متعلقہ اداروں کی مؤثر کارروائیوں کے بدولت اسمگلنگ میں کمی آنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے سرحدی علاقوں میں بہتر روزگار کے مواقع کی فراہمی کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیراعظم کے احکامات پر اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے 54 مشترکہ حفاظتی چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ اسی طرح افغان راہداری تجارت کی 200 سے زائد گاڑیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے جو اسمگلنگ میں استعمال کی جاتی تھیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نادرا، محکمہ ایکسائز اور دیگر متعلقہ محکموں کے اشتراک سے اسمگلرز، ان کے سہولت کاروں اور ٹرانسپورٹرز کی نشاندہی کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ یزد شہر میں ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے بس کے المناک حادثے میں جاں بحق پاکستانی زائرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت بھی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ایران میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی ہے کہ وہ درست صورتحال معلوم کریں اور لاشوں کو پاکستان بھجوانے اور زخمیوں کے فوری علاج معالجے کے لیے انتظامات کریں۔ انہوں نے اس حوالے سے مدد اور تعاون کرنے پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور انہیں ملک کا نام روشن کرنے کے مواقع فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آکسفورڈ یونین سوسائٹی کے نئے منتخب صدر اسرار خان کاکڑ سے ملاقات میں کہی۔ صدر نے کہا کہ اسرار خان کے آکسفورڈ یونین صدر کا منتخب ہونے سے دوسرے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ انہوں نے اسرار خان کاکڑ کو آکسفورڈ یونین سوسائٹی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کا آکسفورڈ یونین سوسائٹی کا صدر منتخب ہونا بڑا اعزاز ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ پاک فوج کے معاملات میں مداخلت ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اپنے بیانات سے اس معاملے کو مسلسل متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی فیض حمید کے دفاع میں بیان دے چکے ہیں، تاہم انہیں پہلے 19 کروڑ پاؤنڈ کے مقدمے کا جواب دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اس قسم کے بیانات سے ان کی بوکھلاہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے فیض حمید کے مقدمے کو پاک فوج کا اندرونی معاملہ نہ قرار دیتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فیض حمید پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا
اثاثہ تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ فیض حمید کے معاملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے بعد میں ان سے راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ پاکستان اور جرمنی نے تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس حوالے سے اتفاق رائے آج اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان اور جرمنی کی اقتصادی تعاون اور ترقی کی وزیر سوینچا شوزلے کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون بالخصوص پائیدار تجارتی اقدامات اور محنت کے معیار پر توجہ دی گئی۔ وزراء نے اپنی متعلقہ تجارتی کمیونٹیز کے درمیان تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی غور کیا۔ ملاقات میں نیشنل کمپلائنس سینٹر کو اجاگر کیا گیا جو پاکستان میں محنت اور سماجی ذمہ داریوں کو فروغ دینے کے لیے وزارت تجارت کا اقدام ہے۔ سونیا شوزلے نے آج اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر احد خان چیمہ سے ملاقات میں کہا کہ جرمنی پاکستان کو پائیدار توانائی کے شعبے میں 2.40 کروڑ فراہم کرے گا۔ انہوں نے پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت کی استعداد کار کا اعتراف کرتے ہوئے اس شعبے میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ آب و ہوا کے لیے سازگار منصوبے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی ترقی پاکستان کی معیشت کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ احد خان چیمہ نے پاکستان کے GSP+ درجے کے حصول کے لیے جرمنی کی حمایت پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاکستان میں پن بجلی منصوبوں اور پاک جرمن موسمیاتی اور توانائی کی شراکت داری میں جرمنی کے تعاون کو سراہا۔ چینی کے مشاورتی بورڈ نے 1 لاکھ میٹرک ٹن اضافی چینی برآمد کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج اسلام آباد میں صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین کی صدارت میں بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ کی اقتصادی کمیٹی چینی برآمد کرنے کی حتمی منظوری دے گی۔ اجلاس کے دوران ملک میں چینی کے ذخیرے کی دستیابی اور قیمتوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے اور چینی کی ملوں کی سابقہ قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ رانا تنویر نے کہا کہ کابینہ کے قواعد و ضوابط کے تحت چینی برآمد کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ خصوصاً پارلیمانی روابط کے فروغ کے ذریعے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے منسک میں اپنے بیلاروس کے ہم منصب ایگور سرگے انکو سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسپیکر نے پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم میں بیلاروس کی شامل ہونے کی خواہش سمیت بین الاقوامی فورمز پر اس کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایگور سرگے انکو نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے پاکستانی پارلیمانی وفد کے دورے کا خیر مقدم کیا اور اس دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مستحکم کرنے میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کو دیر پا ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام شعبوں میں ترقی کے حصول کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ڈیجیٹل اور بااختیار پاکستان کے موضوع پر ایک کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے امن و استحکام اور پالیسیوں اور اصلاحات میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے جدید رجحانات اپنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 10 سے 15 برسوں کے دوران کسی ملک نے پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر ترقی نہیں کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد نے کہا ہے کہ مستفید ہونے والے رجسٹرڈ افراد کے لیے ہنرمندی کے تربیتی پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے قابل بنایا جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی اور عالمی منڈی کی ضروریات کے مطابق ہنر سکھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وسیلہ روزگار شعبے کو بحال کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے گوشوارے اس ماہ کی 29 تاریخ تک جمع کروا دیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن ایکٹ 2017 میں دیے گئے فارم ڈی پر فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا آغاز ایک ماڈل گھر کا افتتاح کر کے کیا۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ پنجاب حکومت 15 لاکھ روپے تک کے بلا سود قرضے فراہم کرے گی جو 7 سالوں میں آسان اقساط میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرضے شہری علاقوں میں 5 مرلہ اور دیہی علاقوں میں 10 مرلہ تک کے پلاٹوں پر مکانات کی تعمیر کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کہ اگر آپ کے پاس شہری علاقے میں 1 سے 5 مرلے تک کی زمین ہے اور دیہاتی علاقے میں اگر آپ کے پاس 1 سے 10 مرلے تک زمین ہے تو آپ کو
یہ قرضہ دیا جائے گا انشاءاللہ، جس پہ آپ کو زیرو سود، زیرو انٹرسٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہری ان قرضوں کے لیے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں یا مزید معلومات کے لیے ٹول فری نمبر 0800091000 پر کال کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ جنگلات نے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم شروع کی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ضلع چکوال کے پہاڑی علاقوں میں پیراگلائڈرز کے ذریعے 20,000 بیج گرائے ہیں۔ اس مہم کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور پاک فوج کے تعاون سے مری ڈویژن میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ سرسبز پاکستان اقدام کے تحت پاکستان کے لیے شجرکاری پروگرام میں پنجاب بھر کے متعدد سرکاری محکموں کی جانب سے ایک دن میں 30 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے۔ بلوچستان کے انتخابی ٹریبونل نے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی اہلیت کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی ہے۔ بلوچستان الیکشن ٹریبونل نے اس سے قبل فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ صنعتی اداروں میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد میں 2 روزہ مشقوں کا آغاز آج ہوا۔ چیئرمین NDMA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے مشقوں کا افتتاح کیا۔ مشقوں کے انعقاد کا مقصد حادثات کی صورت میں بروقت فیصلہ سازی اور اس پر فوری عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ مشق میں سرکاری اداروں اور صنعتی شراکت داروں میں تعاون کو تیز کرنے کے لیے مربوط طریقہ کار کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ پاک فوج کی میجر ثانیہ صفدر کو صنفی مساوات کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں تعریفی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ وہ قبرص میں اقوام متحدہ کی فورس کے ساتھ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے نیو یارک میں قائم امن کارروائیوں کے محکمے کی جانب سے انہیں یہ ایوارڈ قبرص میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کولن اسٹیورٹ نے پیش کیا۔ میجر ثانیہ صفدر نے اس موقع پر کہا کہ اس صنعت کا حصول صنفی مساوات کے لیے ہمارے عزم کا مظہر ہے۔ 2016 میں شروع کیے گئے اقوام متحدہ کے ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ آف دی ایئر ایوارڈ کا مقصد خواتین، امن اور سلامتی کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں 1325 کے اصولوں کو فروغ دینے میں کسی فوجی امن کارکن کے عزم و ہمت اور کوششوں کا اعتراف کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے نام نہاد اسمبلی انتخابات سے قبل وادی کشمیر میں پیراملٹری فورسز کی تقریباً 300 اضافی کمپنیاں تعینات کر دی ہیں۔ پیراملٹری فورسز کمپنیوں کی تعیناتی سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی پہلے سے سنگین صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ یہ فورسز وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں تعینات کی گئی ہیں۔ تعیناتی سے ایسا لگتا ہے کہ انتخابات کے نام پر جمہوری مشق کے بجائے کشمیریوں کے خلاف جنگ چھڑی جا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی بھاری تعداد میں تعیناتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے ظالمانہ بھارتی طرز عمل کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ اس عمل کو روکے اور تنازع کشمیر کے حل کی راہ ہموار کرنے اور تمام کشمیری سیاسی نظربندوں کی رہائی کے لیے اقدامات کرے۔ نیشنل کانفرنس نے بھی اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا ہے جس میں دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی، پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے ظالمانہ قوانین کی منسوخی اور لوگوں کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے، اقتصادی ترقی، سماجی انصاف اور کشمیری ثقافت کو ہندوتوا کی یلغار سے بچانے جیسے نکات شامل ہیں۔ ادھر بھارتی فوج نے ضلع راجوڑی کے علاقے درحال کے گھنے جنگلات میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں اسرائیل کی مسلسل حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,223 ہو گئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اور ان کے امریکی ہم منصب انتونی بلنکن نے ٹیلی فون پر بات چیت میں محصور غزہ میں جنگ بندی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترکیہ کے وزارت خارجہ کے ترجمان اونچو کچلی نے انقرہ میں کہا کہ دونوں وزراء نے علاقائی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ کونگو کے علاقے کوتو میں آج ایک کشتی الٹنے سے 100 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کی یاد میں آج عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔
नफरत अंगेज नज़रियात का प्रोपेगेंडा करने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हर साल हज़ारों बेगुनाह अफराद हलाक और ज़ख्मी हो जाते हैं। इस मौके पर पाकिस्तान दहशत गर्दी के वाक़यात से मुतासिर अफराद को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ खड़ा है। ये थी इस वक्त तक की कौमी और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और इस वक्त रेडियो खबरनामे में शामिल करते हैं खेलों की खबरें। आज बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने खेल खत्म होने तक 4 विकेटों के नुकसान पर 158 रन बनाए थे। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन मुकम्मल कर लिए। वो टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 20 इनिंग्स में 1000 रन बनाने वाले मुश्तरका तेज तरीन पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। इस कामयाबी से वो सईद अहमद के बराबर आ गए हैं, जिन्होंने 1959 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट के दौरान अपनी 20वीं टेस्ट इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए थे। सऊद और सईद के बाद सादिक मोहम्मद इस फहरिस्त में शामिल हैं, जिन्होंने 22 इनिंग्स में ये कामयाबी हासिल की थी, जबकि जावेद मियादाद ने 23वें और तौफीक उमर, अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली ने 24वें इनिंग्स में ये कामयाबी हासिल की। बैनुल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने इस अमर की तस्दीक की है कि ख़वातीन का ICC T20 आलमी कप 2024 अब बांग्लादेश के बजाय मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। एक प्रेस रिलीज के मुताबिक T20 कप 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगा, जिसके मैचेस दुबई और शारजा में होंगे। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि इदारा ICC का ये आलमी इवेंट जल्द बांग्लादेश मुंतकिल करने का ख्वाह है। लाहौर में होने वाले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सनसनीखेज सेमीफाइनल पाकिस्तान की बानो भट्ट ने भारत की खुशबू निशात को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। खवातीन की 47.6 किलोग्राम की कैटेगरी में बानो की जीत टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी है। अपनी जीत के बाद बानो भट्ट ने एक सीनियर हरीफ के खिलाफ मुकाबले में चैलेंज का एतराफ़ करने के बावजूद बानो भट्ट ने नतीजे पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने का अज़्म ज़ाहिर किया। उधर जूनियर वेल्टर वेट की 77.1 किलोग्राम की कैटेगरी में पाकिस्तानी फाइटर तैमूर चिश्ती को बहरीन के अली मरहून के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें पहले राउंड में शिकस्त दे दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एथलीट बानो भट्ट को मिक्स्ड मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल जीतने पर मुबारकबाद दी है। ये थी खेलों की खबरें और आइए अब चलते हैं तिजारती खबरों के लिए एक बार फिर तरन्नुम हामिद के पास। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात रवां माली साल के पहले माह में 28 करोड़ 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गईं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात में इजाफा, बरामद कुनंदगान के खिलाफ खुसूसी गैर मुल्की बरामद कुनंदगान के लिए खुसूसी गैर मुल्की करेंसी अकाउंट की हद में 35% से बढ़ाकर 50% करने और पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होने की वजह से हुआ। रवां माली साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बरामदात 3 अरब 50 करोड़ डॉलर से तजावुज़ करने का इम्कान है। मुल्क में मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ियों की फरोख्त में रवां माली साल के पहले माह में गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 15.19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरोख्त में ये इजाफा कौमी ख़जाने के लिए मुस्बत इशारा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 515 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 78,260 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 552 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 380 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज कोहिनूर स्पिनिंग कंपनी के सबसे ज़्यादा 62 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 453 कंपनियों ने हिस्सेस का लेन देन किया, जिसमें से 289 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 119 में कमी, जबकि 45 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स कंपनी की हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 219 रुपये 46 पैसे का इजाफा, जबकि वेस्ट पाक की हिस्सेस की कीमतों में 125 रुपये 90 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 278 रुपये 60 पैसे कीमत खरीद, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 70 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 361 रुपये 86 पैसे, 362 रुपये 51 पैसे। यूरो 309 रुपये 45 पैसे, 310 रुपये
قیمت فروخت سعودی ریال 74 روپے 4 پیسے 74 روپے 17 پیسے، UAE درہم 76 روپے 16 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 30 پیسے، جاپانی ین 1 روپیہ 89 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپیہ 89 پیسے ہی رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت میں 2,24,112 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,14,987 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں 56,930 میٹرک ٹن برآمدی، 58,051 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارت کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ اس وقت خبرنامے میں شامل کرتے ہیں فن کی دنیا کی کچھ اپڈیٹس۔ ناول نگار اور افسانہ نگار قرۃ الحیدر کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ ان کا نام اردو ادب کے نمایاں ترین ناموں میں شامل تھا۔ ان کے ادبی کارہائے نمایاں میں 12 ناول اور مختصر کہانیوں کے 4 مجموعے شامل ہیں۔ 19 سال کی عمر میں ان کی پہلی مختصر کہانی بی چوہیا بچوں کے رسالے پھول میں شائع ہوئی تھی۔ ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے تھا۔ ان کا انتقال آج کے روز 2007 میں بھارت کے شہر اتر پردیش میں ہوا۔ چترال میں کیلاش کی وادیوں بمبویٹ، بریر اور رمبوٹ میں 3 روزہ اچال میلہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ اچھال تہوار کالاش وادی کے بمبوریت، بریر اور رمبور کی ثقافت میں انتہائی اہمیت کا حامل تہوار ہے۔ اس تہوار میں کالاش کے قبائل علاقے میں بہترین فصل اور اچھی خوراک کے لیے مشترکہ طور پر خصوصی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس موقع پر کالاش کمیونٹی کے ممبر ثقافتی رقص کا مظاہرہ کرتے ہیں، علاقائی نغمے گاتے ہیں اور روایتی لباس پہن کر فطرت کی خوبصورتی کو بھرپور طور پر سراہتے ہیں۔ اچھال تہوار میں کالاش کمیونٹی اس موقع کی مناسبت سے خصوصی خوراک بھی تیار کرتی ہے۔ وادی کالاش کے ترقیاتی ادارے نے اس تہوار کو بہتر انداز میں منانے کے لیے کالاش کے لوگوں کے لیے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ اور اب فن کی دنیا سے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کہنا ہے کہ شہریوں کو برسات کے موسم میں پانی سے پیدا ہونے والے امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جان ہاکنس نے یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک تازہ ترین تحقیق میں مریضوں میں موٹاپے اور پٹھوں کے ڈھانچے میں خطرناک تعلق کو دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موٹاپا خصوصاً دل کے پٹھوں کے لیے خطرناک ہے۔ سائنس کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آج سے ہفتے کے روز تک خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں اور پنجاب میں مختلف مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بارش کی وجہ سے مقامی ندی نالوں، دریاؤں اور نہروں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور دریائے کابل میں نچلے سے درمیانی بہاؤ کی توقع ہے۔ بہاؤ میں اضافے سے خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد، پارا چنار، چار باغ، چارسدہ، چترال، دیر، ہری پور، ہزارہ، مالک کنڈ، مانسیرہ، مردان، پشاور اور سوابی کے اضلاع میں سیلاب آ سکتا ہے۔ خطہ پٹوار اور پنجاب میں بہاولپور، ڈی جی خان، ملتان، رحیم یار خان، لیا، میاوالی، سرگودا، فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات، حافظ آباد، جہلم، لاہور، نارووال اور سیالکوٹ کے اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ محکموں کو سیلاب اور شدید موسم کے ممکنہ اثرات کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں مختلف مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب جبکہ مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، جنوب مشرقی سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ وزیراعظم نے ترقیاتی اہداف اور اقتصادی استحکام کے حصول کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ خود کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا حصہ بنیں۔ بری فوج کے سربراہ نے کنونشن میں اپنے خطاب میں کہا کہ عوام، مسلح افواج، حکومت کے درمیان مضبوط رشتہ ملک کی ترقی اور سلامتی کا ضامن ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب اور مدیر فارن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا،
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔